उठाओ तारीख के पन्ने। सुमैया बिनते खय्याद रजी अल्लाह ताला ना अबू जहल ने गिरफ्तार करके पकड़ करके रखा हुआ है। सामने उनके शौहर हजरत यासिर को भी बांध के रखा है, सामने उनके बेटे अम्मार को भी बांध के रखा है। ऐ सुमैया तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तू ईमान छोड़ दे, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया कोई 20 साल की लड़की तो नहीं है, जवान बेटे की माँ है, 50-60 साल की बूढ़ी औरत है। उसको अबू जहल सता रहा है, उसको जंजीरों से जकड़ के रखा है, उसको तकलीफें दे रहा है, उसके हाथ और पैर से खून बह रहा है। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे सब्र का क्या कहना। सुमैया के बदन से खून रिस रिस करके बह रहा है, मगर सुमैया अपने नबी के दीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। अबू जहल ने देखा ये तो घी आसानी से निकलने वाला नहीं है। उसने कहा है सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम को न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने हम तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े उतार देंगे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक औरत के लिए इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी, इससे बढ़ के गैरत की बात क्या होगी। एक माँ को उसके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने इस अज़ियत को भी गवारा कर लिया। कहा है अबू जहल तुझे जो करना हो तू कर ले, अब इस्लाम मेरे दिल से नहीं निकल सकता, अब ईमान मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, दुनिया की नजरों ने वो मंजर भी देखा, जवान बेटे के सामने बूढ़ी माँ के कपड़े उतार दिए गए, उसको बरहना कर दिया गया, उसको नंगा कर दिया गया। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत सुमैया ने अपने दीन और ईमान से समझौता नहीं किया। बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेशर्मी के साथ और बड़ी बेगैरती के साथ अबू जहल ने नेज़ा मार करके बड़े शर्मनाक तरीके से हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। सुमैया शहीद हो गई, मगर उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा। आज हमारा दीन फेसबुक और इंस्टाग्राम के मोहब्बत भरे चंद जुमलों से हमारा दीन बिक जाता है। मेरे भाइयों, ये गौर करने की बात है, ये गौर करने की बात है। अल्लाह का अजाब ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये मुसीबतें ऐसे ही नहीं आ रही है। और सीमांचल से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और पूरी दुनिया में आज हम जलीलो खार इसीलिए नहीं हो रहे हैं। आज हमारा ईमान वाकई में कमजोर हो चुका है। आज अपने हालात को हम देखते हैं तो हमें प्यारे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदालकल तुइला कसातिहा। ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। वो जमाना तुम पर आने वाला है जब सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। कमा तदालकल तुइला कसातिहा, जैसे भूखे लोग दस्तरखान पर बारी बारी टूट पड़ते हैं। साहबा ने कहा मिन किल्लतिन नानु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुताउन का गुताइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब के पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम झाग की तरह हो जाओगे। तुम्हारी कोई वैल्यू ना होगी, तुम्हारी कोई ताकत ना होगी। तुम देखने में बहुत सारे नजर आओगे, मगर हाथ लगाते ही जैसे झाग खत्म हो जाता है तुम खत्म हो जाओगे। कभी गौर करना, पानी के ऊपर जो झाग होता है ना, देख के क्या लगता है जितना पानी उतना झाग है, मगर उस झाग में क्या उसकी औकात क्या होती है? उसको हाथ लगाओ खत्म। और झाग का अपना कोई वजूद नहीं होता, पानी जिधर जा रहा है झाग उधर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी मिसाल दी, मुसलमानों तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। एक साहब कहने लगे मौलवी साहब बीवी के साथ वैलेंटाइन डे मना सकते हैं क्या? हम किसी गलत लड़की को लेके नहीं जा रहे, अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में लेके जा रहे। तुझे 14 फरवरी की तारीख ही क्यों मिली है? तो 15 को भी तो लेके जा सकता है। कितने मुसलमान हैं अच्छी नौकरी लग गई, चंद पैसे आ गए तो अब उनके बच्चों का बर्थडे मनाया जाने लगा। कितने मुसलमान हैं शादी की सालगिरह मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ये एनिवर्सरी कहां से आई, ये बर्थडे कहां से आया? बच्चे को चॉकलेट पसंद है, कभी भी दिला दो चॉकलेट। बीवी को केक पसंद है, कभी भी केक खिला दो। ये साल का तुमने दिन क्यों खास किया?
یہ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ ان لوگوں کے چونچلے ہیں جو سور کھانے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو زناکار ہیں، بدکار ہیں، حرام خور ہیں، یہ ان کے چونچلے ہیں، اور ہم صاحب ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شبرم بے شبرم وذراعم بے ذراعین، اگر وہ ایک بالست چلیں گے تو تم بھی ایک بالست چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، تم سے پہلے کی قومیں اگر کسی بل میں چلی جائیں، کسی جانور کے بل میں سوراخ میں چلی جائیں، تو تم اتنے پاگل ہو، اتنے اندھے ہو جاؤ گے ان کی تقلید میں، ان کے پیچھے تم سوراخ کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبے کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے چاہنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کے لیے مرنے مٹنے والے بن جاؤ گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح جب نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ سونے تک کتنی بار موت کو یاد کرتے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے، موت کو کون یاد کرتا ہے؟ ہر آدمی تو زندگی کی بات کرتا ہے، بیوی کی بات، بچوں کی بات، روزی روٹی کی بات، دکان کی بات، مکان کی بات، پالیٹکس کی بات، موت کی بات کون کرتا ہے؟ میرے نبی موت کی بات کرتے تھے۔ میرے نبی رات کو سو کر کے اٹھے، ام حبیبہ کہتی اللہ کے نبی رات کو سو کر کے اٹھے گھبرائے ہوئے، چہرہ بالکل خوف سے پیلا پڑا ہوا ہے، بالکل گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی اٹھتے اور کہتے ہیں ایھا الناس، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذکروا اللہ، او لوگو اللہ کو یاد کیا کرو، او لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو، جات الصاخہ، او لوگو جات الراجفہ تتبعها الرادفہ، کپ کپا دینے والی قیامت آنے والی ہے، جاء الموت بما فیہ، او لوگو موت تم سب کو آنے والی ہے اور موت کے بعد کا منظر تم سب کو دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو آخرت کی فکر کریں، اور ہم تو دنیا کے لیے مرے میٹے جا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے ہائے دنیا کیے چلے جا رہے ہیں۔ حب الدنیا، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کی زندگی کو بھی پڑھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ آج تو تم نے شوہر سے کہا گوشت لے آؤ، شوہر بیچارہ کسی وجہ سے گوشت نہ لے آیا تو 4 باتیں شوہر کو سنا دیتی ہے۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، تم نے کہا مارکیٹ میں، ارریا کی فاربیس گنج کی مارکیٹ میں تم نے کہا یہ 5000 کا کپڑا ہے مجھے دلا دو، شوہر کی بیچارے کی تنخواہ نہیں ملی ہے، پیسہ نہیں ملا ہے، مزدوری نہیں ملی، اس نے کہا چلو بعد میں دلا دیں گے، تمہیں غصہ آ گیا۔ تم تو ایک ڈریس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، تم تو ایک کپڑے اور ایک کھانے پینے کی چیز پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کی بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے دن کاٹے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے پورے گھر والے اور آپ کی پوری فیملی کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ اس امت کی ماؤں کا حال ہے۔ آج تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہم سوچتے اپنے بچوں کو اچھا مکان لا کے دیتے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی نہ ہے، زمین بنا لے، جائیداد بنا لے، مکان بنا لے۔ نبی نے کیا بنایا اپنے لیے؟ کبھی غور کرنا تمہارے نبی نے اپنے پریوار کے لیے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا میرے بھائی۔ نبی کی 9 بیویاں رہتی تھی ایک ساتھ، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، وہ کوئی سنگ مرمر کے کمرے نہیں تھے، کوئی ماربل کے کمرے نہیں تھے، کوئی ڈیزائن نہیں بنا تھا، مٹی کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ اور صحابہ کہتے ان کمروں کی ہائٹ اتنی تھی ہاتھ لگاؤ تو چھت کو چھو لیتے تھے، کھجوروں کے تنے کے پلر ہوتے تھے، چھپر کی چھت ہوتی تھی، مٹی کا فرش ہوتا تھا۔ یہ نبی کا گھر تھا میرے بھائی۔
ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ ماربل بچھا ہے، ٹائلز لگی ہے، ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، مگر محمد اکرم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، مٹی کا گھر تھا، مگر یہ گھر اتنا برکت والا تھا، اس میں جبریل آتے تھے، اس میں قرآن اترتا تھا، اس میں دن رات اللہ کی رحمت اترتی تھی۔ ہمارے گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی؟ کسی کے گھر میں کتا رکھا ہے، کسی کے گھر میں تصویریں رکھی ہے، کسی کے گھر میں گانا بج رہا ہے، کسی کے گھر میں رات میں موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آتی میرے بھائی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمانوں تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی میرے بھائی۔ چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، چٹائی سے آپ اٹھتے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک پردیسی کی طرح آیا ہوں۔ پردیسی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، اس پیڑ کو وہ آرام گاہ تو بناتا ہے، کچھ دیر آرام تو کرتا ہے، جب تک دھوپ نکلی ہے تب تک وہ آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ او لوگو، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ سبق دیا تھا ہمارے نبی نے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ شاعر کہتا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ میرے بھائی۔ کس چیز پر دل لگا رہے ہو؟ دولت پہ؟ قارون کی دولت قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دی گئی۔ حکومت کرنے والے آج حکومت پر ناز کر رہے ہیں، بڑے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، الیکشن قریب آنے والا ہے، کب کون کس پارٹی میں چلا جائے کچھ پتا نہیں، کس کو خرید لیا جائے، کس کو ڈرا دیا جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ حکومت پر انسان ناز کرتا ہے۔ فرعون سے بڑی حکومت ہے کیا آپ کی؟ بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، لیکن ساری حکومت کے ساتھ دریاؤں میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا۔ خوبصورتی پر اگر ناز کرتے ہو، بڑا خوبصورت تھا ابو لہب، کبھی جا کر کے پڑھنا سیرت میں ابو لہب کیسا تھا۔ ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ انگارے کی طرح گورا چٹھا تھا، چمکتا تھا، بہت خوبصورت تھا، مگر نبی کا دشمن تھا۔ اور جب نبی کا دشمن تھا تو اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کام نہ آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کام نہ آئی۔ تو گورا پن اور خوبصورتی کام نہیں آئے گی میرے بھائی، دولت کام نہیں آئے گی، کام آئے گا آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کریں میرے بھائی۔ اتنے مسائل آ گئے، اتنی مشکلات آ گئیں، دن رات ہم باتیں کرتے ہیں، میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی آپ کے گاؤں کی مسجد میں؟ نہیں۔ مولوی صاحب فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگ بیچارے ڈنڈا لے کے آتے، وہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی رات بھر جلسہ سننے والے صبح فجر میں کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی رات بھر کی تقریر سننے کے بعد اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان تقریروں کا کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں بھلائی اور نیکی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم اور آپ صاحب بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری ہیں صاحب، ہماری دکان نماز کے ٹائم بند نہیں ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں بہت ماحول بدل گیا، مگر آج بھی وہاں یہ چیز ہے، نماز کے ٹائم دکان بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر دکانیں، خاص طور سے حرم میں آپ چلے جائیں، مکہ اور مدینہ میں دکانیں نماز کے ٹائم بند ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری دکان، میرا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ،
حقیقت میں میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، جن کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، وہ نماز بھی پڑھتے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کا کلیجہ دہل جائے گا، جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا۔ اور کان کھول کر کے سن لو، جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے میرا کسٹمر چلا جائے گا، میرے کاروبار کا گھاٹا ہو جائے گا، میرے بزنس کا گھاٹا ہو جائے گا، اللہ کی گارنٹی ہے آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس بزنس میں کبھی گھاٹا آنے والا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔